बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है कि आज हम अल हिदाया कुरान क्लास के लेक्चर नंबर 9 में हाज़िर हैं और आइसोलेशन के इस टाइम को अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा के हुसूल के लिए गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश में कामयाबी भी अता फ़रमाए और हमें कबूल भी फ़रमाए, और जो कुछ भी हम यहाँ पर हासिल करें उस पर हमेशा अमल पैरा रहते हुए इस मुख्तसर ज़िंदगी को गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि हम इस क्लास में कुरान करीम से और हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फैज़याब होने के लिए हाज़िर होते हैं, तो हमारा ये विरसा पूरे का पूरा अरबिक लैंग्वेज में है, और इसको समझने के लिए अरबिक लैंग्वेज में कुरान करीम को और हदीस नबविया को समझने के लिए हमें अपनी मादरी ज़ुबान में इसका तर्जुमा करना ज़रूरी है, तर्जुमा के साथ समझना ज़रूरी है। तो इस गरज़ के लिए हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला हिस्सा जो है वो कुरान करीम के वो अल्फाज जो बार बार कुरान करीम में सैकड़ों बार रिपीट होते हैं उनको समझना उर्दू में, अपनी ज़ुबान में। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था पहले लेक्चर में कि कुरान करीम में टोटल 2000 अल्फाज हैं, जिनमें से हमारी खुशकिस्मती है, उर्दू ज़ुबान की खुशकिस्मती है, और उर्दू ज़ुबान को मादरी ज़ुबान के तौर पर लेने वालों की खुशकिस्मती है कि कुरान करीम के अंदर जो 2000 अल्फाज आते हैं उनमें से 1500 अल्फाज जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। जब हम तर्जुमा करते हैं तो हमें फ़ौरन समझ आ जाती है और याद भी रहते हैं, और 500 अल्फाज जो हैं प्योर अरबिक के हैं जिनको हमने याद करना है। तो इसी मकसद के लिए हम सबसे पहला पोर्शन ये रखते हैं कि अल्फाज जो बार बार रिपीट होते हैं और बार बार इस्तेमाल होते हैं तो उनको हम समझ लें, उनका उर्दू तर्जुमा समझ लें। और इनमें से अक्सर अल्फाज हम देख रहे हैं कि उनको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनका तर्जुमा मुश्किल नहीं है। तो आज हमारे पास जो लफ्ज़ है, पहला लफ्ज़ है कज़्ज़बा। कज़्ज़बा, काफ ज़ाल बा। इसके मानी है तकज़ीब करना, यानी जुटलाना। अब यहाँ पर मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये अरबी ज़ुबान की फसाहत है कि एक हरकत के बदलने से उस लफ्ज़ का मानी बदल जाता है और एक रूट से कई कई मानी के अल्फाज बन जाते हैं। अब जैसे कज़्ज़बा है तो इसको अगर हम काज़ाबा कर दें, काज़ीबा कर दें, तो कज़्ज़बा का मतलब है जुटलाना, यानी किसी ने कुछ कहा तो उसकी बात को जुटला दिया कि ये बात मैं नहीं मान सकता या ये झूठी है। जैसे अंबिया किराम ने दावत दी तो कुफ़ार ने, मुनकरीन ने उसको जुटलाया, उसके लिए कज़्ज़बा का लफ्ज़ आया। और अगर इसकी शद हटा दी जाए ज़ाल से और काज़िबा हो जाए, इसका मतलब झूठ बोला, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। अल-किज़्बु झूठ बोलना, और तकज़ीब के मानी जुटलाना। किज़्ब जो है ये काज़िबा, इससे फ़ेल बनेगा, इसके मानी होंगी झूठ बोलना। और तकज़ीब मस्तर है तो इसका माजी बना कज़्ज़बा। तो तकज़ीब का मतलब है जुटलाना, दूसरे को जुटलाना। तो कज़्ज़बा जो है ये फ़ेल माजी है फ़अला के वज़न पर, और ये लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में कुरान करीम में 176 मरतबा आया है, 176 टाइम्स आया है। इंग्लिश में इसको कहेंगे टू डिनाई, इनकार करना, जुटला देना, टू डिनाई।
اب اس سے ایک صیغہ جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے وہ ہے کذبت. کذبت یہ کذبہ کا مؤنث بن جاتا ہے. کذبہ واحد مؤنث غائب ہے فعل ماضی میں، اور کذبت آخر میں تا ساکن لگانے سے یہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. کذبت جھٹلایا اس ایک مؤنث نے، جھٹلایا اس ایک عورت نے. اور اس سے ایک اور صیغہ جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے تکذبانی. تکذبانی اب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع کی صیغے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں یا تا یا حمزہ یا نون، چار ہیں علامات مضارع جن میں سے کوئی نہ کوئی علامت آ جاتی ہے. تو تکذبان میں تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، اور اس کے اینڈ پہ الف نون جو ہے آپ نے واو نون کے بارے میں پڑھا ہے. جیسے ہم اس کو تکذبون پڑھیں تو اینڈ پہ واو نون ہوگا، اور تا کے معنی تم، واو نون ہو تو سب، اور کذبہ جھٹلانا، اس کا مطلب ہو جائے گا تم سب جھٹلاتے ہو. اور یہاں ہے تکذبانی، تکذبون نہیں ہے تکذبانی. تو الف نون جب آخر پہ ہو تو یہ تثنیہ کا صیغہ بنتا ہے. تثنیہ کے مطلب ہوتے ہیں دو. واو نون ہو تو جمع کا صیغہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے واو نون کا صیغہ آتا ہے، اور دو کے لیے الف نون فعل مضارع میں، تثنیہ کے لیے الف نون. تو تکذبانی تا سے مراد ہوگا تم، الف نون دو، کذبہ جھٹلانا درمیان میں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم دو شخص جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. الف نون ہو تو اس کے معنی ہوں گے تم دو شخص، اگر واو نون ہو جائے تو اس کے معنی ہوں گے تم سب لوگ جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے. اور اگر اس کو ہم یکذبون کر دے، شروع میں یا لے آئے یکذبون، تو پھر یا کے معنی ہوں گے وہ، اور واو نون سب، اور کذب جھٹلانا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا وہ سب جھٹلاتے ہیں. اب مجھے امید ہے کہ ان الفاظ کی سمجھ اتنی آ گئی ہوگی آپ سب کو کہ انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں. اور ایک تیسرا لفظ جو یہاں پر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو بار بار آتا ہے قرآن کریم میں، وہ ہے کذبو. اسی سے ریلیٹ، کذبہ واحد ہے اور اس کی جمع ہے کذبو فعل ماضی میں. اس کا مطلب ہے جھٹلایا ان سب لوگوں نے. یہ مذکر کا صیغہ ہے، جھٹلایا ان سب مردوں نے. اور اگر مرد اور عورتیں جمع ہوں ایک گروہ کے لیے تو پھر بھی کذبو ہوگا. تو کذبو جھٹلایا ان سب لوگوں نے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بار بار قرآن کریم میں آتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے کہ ہر قوم نے جھٹلایا ہے اور یہ الفاظ ہر قوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو بس جو صیغے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی پہچان ہم رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا جو ہے وہ بہت آسان ہوگا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیلاً گرامر بھی سیکھیں گے. اور دوسرا لفظ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہے اتقا. حمزہ تا، قاف نقطے والی اور چھوٹی یا، اوپر کھڑی زبر. سب کے سامنے سلیبس ہوگا، دیکھنا آسان ہے. اتقا یہ تقوی سے ہے، اور تقوی اس کا روٹ ہوتا ہے واو قاف یا، وقا. اس کے معنی ہے بچنا، بچنا، پرہیز کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. تو اتقا جو ہے یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے. یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ افعال جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ سارے فعل آ رہے ہیں. ان میں 3 حرف والے بھی ہوتے ہیں، 3 سے زیادہ حروف والے بھی ہوتے ہیں. جو 3 حرف والے ہیں وہ ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں، اور جو 3 سے زیادہ زائد حروف والے ہیں ان کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. تو یہ کذبہ جو ہے یہ بھی ثلاثی مزید فی میں آتا ہے، اور اتقا جو ہے یہ بھی ثلاثی مزید فی میں آتا ہے. اتقا
اس کا مطلب تقوی اختیار کیا اس ایک مرد نے، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، تقوی اختیار کیا اس ایک مرد نے. اور یہ لفظ اپنی مختلف صورتوں میں مختلف صیغوں میں 166 مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، 166 ٹائمز. تو ان میں سے ایک صورت ہے اتقو. اتقو یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ قرآن کریم کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اتقو یہ فعل امر ہے، تم سب تقوی اختیار کرو، یہ بھی قرآن کریم میں بار بار آتا ہے. دوسرا اس سے صیغہ تتقون، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، بار بار یہی ریپیٹ ہو رہا ہے وزن. تتقون تا فعل مضارع کی جس کا مطلب ہے تم، اور اینڈ پہ واو نون سب، اور درمیان میں تقوی. تقوی کی معنی پرہیزگاری کرنا. تو پھر کیا ہوگا؟ تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے. تتقون تم سب پرہیزگار بنتے ہو یا تم سب پرہیزگار بن جاؤ گے. جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک رمضان کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور تمہارے روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم اس وسیلے سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، جیسے تفعلون، تعملون. اور اسی کو اگلا لفظ جو ہے وہ ہے یتقون. یہ تتقون تھا اور اب ہے یتقون. اور یتقون میں یا آگے علامت مضارع، تو یا کا معنی ہوگا وہ، تا کا معنی تم، اور یا کے معنی وہ. واو نون سب اور تقوی درمیان میں تقوی، تم وہ سب پرہیزگار بن جائیں گے. یتقون وہ سب پرہیزگار بن جائیں گے. تو اس طرح ان الفاظ کو اگر ہم اس طریقے سے ان کا نالج لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن کریم میں، تو پھر ان کو بار بار یاد نہیں کرنا پڑے گا، ان کا سرچ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ بار بار آئیں گے تو پہلے سے یاد ہوں گے اور انشاءاللہ پکے ہوتے جائیں گے. اب دوسرا پورشن ہمارا ہے لیکچر کا حدیث پاک، اور آج کی حدیث عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انا کہ بے شک رجلاً ایک شخص نے، یہ رجلاً کے آخر میں جو زبر آئی ہے یہ انا کی وجہ سے ہے. یہ بات بھی آسان ہے، یاد رکھیں کہ جہاں جس اسم سے پہلے انا آتا ہے اس کے آخر میں زبر کر دیتا ہے. رجلاً کے آخر میں جو زبر آئی ہے وہ انا کی وجہ سے ہے کہ بے شک ایک آدمی نے سوال کیا النبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ای الاسلامی کون سا اسلام، یعنی اسلام میں کون سا عمل خیر بہتر ہے، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے.
قال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام، اطعم یطعم، طعم طاعین میم، طعم کے معنی ہوتے ہیں کھانا، جیسے طعام یہ اردو میں بھی لفظ آتا ہے، قیام و طعام لکھا ہوتا ہے ریسٹورنٹس پہ کہ یہاں قیام کریں کھانا کھائیں، تو طعام کے معنی ہے کھانا، اور اطعم کھلانا، اس نے کھلایا فعل ماضی بنا، اور اطعم سے فعل مضارع یطعم، اور اسی سے حاضر کا صیغہ بنا تطعم۔ اب پیچھے الفاظ کی ڈیفینیشن میں سارا کچھ سیکھ رہے ہیں کہ تطعم میں تا جو ہے یہ حاضر کے لیے یہ فعل مضارع ہے، یعنی تم کھلاؤ یا تو کھلائے، الطعام کھانا، یعنی سب سے بہتر اسلام یہ ہے، اسلام میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ دوسروں کو، اور تقرؤ تم کہو، قرأ یقرأ ہوتا ہے نا پڑھنا یا کہنا یا بولنا، تم کہو السلام سلام، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، اللہ اس کو بھی من عرفتہ، من جس کو عرفتہ تم پہچانتے ہو، واو اور من جس کو لم تعرف تم نہیں پہچانتے۔ عرفہ یعرف ہوتا ہے معرفت، اسی سے معرفت کا لفظ ہے، معرفت رکھنا پہچاننا، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کثرت سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے۔ تو اس حدیث پاک سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، اگر اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ محبت کا ایک نمونہ بن جائے، امن و سلامتی کا ایک نمونہ بن جائے، ہر قسم کے فساد سے، بغض سے، حسد سے، دشمنی سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ دوسروں کو کھلانا جو ہے، کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو بھی کھلانا، اور کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کرنا، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ جس سے اسلام کا رنگ نکھرتا ہے، اسلام واضح ہو کر سامنے آتا ہے، اور مسلمان یہ بتاتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ پھر معاشرہ جو ہے وہ ہر قسم کے فساد سے، دکھ سے، بھوک سے، افلاس سے پاک ہو جاتا ہے، اور محبتیں ہی محبتیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں داخل کر دے، جو تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، اور ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سلام کر کے گزرا ہے اور دوبارہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر سلام کرو۔ اگر تم گزر رہے ہو، سلام کیا ہے، اور ایک درخت کے پیچھے سے گزر کے دوبارہ آئے ہو تو پھر سلام کرو، سلام میں کثرت کرو۔ افشوا السلام بینکم، اس لیے کہ سلام سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کو کھلانے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کو کھلانے سے محبت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تم جا کے مسجدوں میں خدا کو تلاش کرتے ہو، مدارس میں سجدوں میں خدا کو تلاش کرتے ہو، لیکن سب سے آسان کام کے ادھر قدم اٹھاؤ اور ادھر خدا مل جائے، وہ ہے دوسروں کو کھلانا۔ دوسروں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ تعالیٰ فوراً مل جاتا ہے، اللہ دوسروں کو کھلانے سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو مضامین جو سمجھ آئے،
نمبر 1 یہ کہ کھانا کھلانا اور سلامتی کی دعا کرنا اسلام میں بہترین اعمال ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا اور سلامتی کی دعا کرنا سب کے لیے اسلام میں بہترین اعمال ہیں، اور اس پر ہم کوشش کریں کہ بھرپور عمل کریں اپنی زندگی میں۔ اور دوسرا مضمون جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ اپنوں کے علاوہ اجنبی لوگوں کو بھی کھلانا اور ان کی بھلائی چاہنا بہترین مسلمان کی علامت ہے۔ یعنی دوسروں کو بھی کھلانا اور ان کی بھلائی چاہنا، ان کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرنا، یہ بہترین مسلمان کی علامت ہے۔ اور کھلانے کے بارے میں تو اہل بیت اطہار ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے اس عمل کو کس طرح سے ادا کیا، بندگی کے کس مقام پر رہتے ہوئے ادا کیا، اور کس اخلاص کے ساتھ ادا کیا کہ اللہ پاک نے اسی لمحے قرآن کی آیات اتار دی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اخلاص کے کس مقام پر رہتے ہوئے اس عمل کو ادا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے کہ اللہ پاک نے فوراً قرآن کی آیت اتار دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ دیکھو میرے نبی کے گھر والوں کو، علی اور فاطمہ کو، کہ خود اس بات کے حقدار ہیں کہ کھانا کھائیں، 3 دن سے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، چہرے کمزور ہو گئے ہیں، جسم کمزور ہو گئے ہیں، اس کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے حصے کا کھلا رہے ہیں، اپنے حصے کا بھی دوسروں کو کھلا رہے ہیں، اور خود بھوکے رہ رہے ہیں، خود پانی اور نمک سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہی جنتوں کے مالک بنے۔ اس کام کی اتنی عظمت ہے تو اہل بیت اطہار نے اس عظمت کے ساتھ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور سلامتی کا پیکر یہ بھی اہل بیت اطہار کی ذات والا صفات ہے، ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ کہ پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دے رہے ہیں، اور پھر اپنوں کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا پورشن ہمارا آج کے لیکچر کا قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت، بلکہ شان میں بہت بڑی صورت، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1/3 قرآن فرمایا ہے۔ قرآن کا تیسرا حصہ اگر کسی نے پڑھنا ہو، 1/3 قرآن ایک ٹائم میں پڑھنا ہو تو سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھ لے، اور اگر پورا قرآن پڑھنا ہو تھوڑے ٹائم میں تو سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لے۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت کے بارے میں مکی اور مدنی دونوں روایات آتی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض میں ہے مدنی، اور بعض میں ہے کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نازل مکہ میں ہوئی پہلے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو وہاں پر بھی جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ سوال کیے کہ آپ کا رب کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس طرح کے رنگ برنگے سوال کیے، تو پھر اللہ پاک نے آپ کی توجہ اس صورت کی طرف مبذول فرمائی، تو اس طرح سے یہ صورت مدنی بھی قرار پائی۔ اس صورت کے اندر آیات 4 ہیں، رکوع 1 ہے، اور اس کے الفاظ 15، سورت کا نمبر، اس کے حروف 48 ہیں، 48، سجدہ کوئی نہیں،
सूरत का नंबर है 112 और दौरे नज़ूल मक्की भी मदनी भी और पारा नंबर 30। अब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुल, ये आप लफ्ज़ पढ़ चुके हैं अल्फाज की डेफिनेशन में। इसका मतलब है आप कह दें, आप फरमा दीजिए। कुल ये फ़ेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और ये लफ्ज़ अल्लाह करीम ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि आप कह दें, आप फरमा दें। हुवा अल्लाहु, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है, यानी वो अल्लाह जो मेरा अल्लाह है वो एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह कौन है? अल्लाह अस्समदु, बेनियाज है। लम यलिद, ये मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ेल मुज़ारे की शुरू में लम दाखिल हो जाए तो माजी की नफ़ी हो जाती है, नफ़ी माजी बन जाता है। लम नहीं, यलिद उसने पैदा किया, किसी को जना, यानी वलादा यलिद होता है जन्म देना, जैसे माँ और बाप बच्चे को जन्म देते हैं। उसने किसी को नहीं जना। वलम यूलद, और नहीं वो जना गया। यलिद जो है ये मुज़ारे मारूफ का सीगा है और यूलद ये मुज़ारे मजहूल का सीगा है। तो यलिद में फ़ाइल मौजूद है, यूलद में मफ़ूल। तो ना उसने किसी को पैदा किया है, जना है, और ना ही वो किसी से पैदा हुआ है, यानी वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुन, और नहीं है, लम नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए, कुफुवन हमसर, अहद कोई भी, और उसका कोई भी हमसर नहीं। यानी ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह है जो यकता है, वो अल्लाह है जो वाहिद है, यकता है। अल्लाह सबसे बेनियाज, सब की पनाह और सब पर फाइक है, और ना उससे कोई पैदा हुआ है और ना वो किसी से पैदा किया गया है, और ना ही उसका कोई हमसर है। तो ये सूरह मुबारका, इसको कुरान करीम का एक तिहाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम बैठे हुए थे, तो हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान सुनाऊं। तो सहाबा फ़ौरन अलर्ट हुए, खुश हो गए कि हुजूर से एक तिहाई कुरान सुनना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरतुल इखलास सुनाई और खामोश हो गए। साहबा ने पूछा हुजूर आपने तो एक तिहाई कुरान सुनाना था। तो आका ने फरमाया ये एक तिहाई कुरान ही तो है, सूरतुल इखलास। और इसको एक तिहाई कुरान क्यों कहा गया कि इसके अंदर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने तीन चीज़ें, तीन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, तीन अकायद की तरफ तवज्जो दिलाई है। अल्लाह की तौहीद पर ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की रिसालत पर ईमान, और रोज़े क़यामत पर ईमान। कुरान करीम में तीन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। तो चूँकि ये सूरह मुबारका अल्लाह ताला की तौहीद पर एक मुकम्मल मज़मून है, एक कामिल तरीन मज़मून है, अकमल तरीन मज़मून है, और इसके अंदर अल्लाह पाक की वहदानियत का हर पहलू बयान हो गया है, इसलिए इसको एक तिहाई कुरान कहा गया कि इसमें अल्लाह ताला के साथ शिरक की नफ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का हर पहलू, मसलन शिरक जो है वो अदद में हो सकता है, एक खुदा है या दो हैं या तीन है,
تو اس کی پہلی آیت نے بتا دیا کہ اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ اور پھر شرک جاہ و منصب میں ہو سکتا ہے کہ منصب یہ ہے یہ نہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ الصمد، اللہ کا منصب یہ ہے کہ وہ صمد ہے۔ اور صمد کے معنی جب ہم صرف بے نیاز کرتے ہیں تو اس سے یہ کنسیپٹ آتا ہے ذہنوں میں کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بے نیاز اس کو کہتے ہیں جس کو پرواہ نہ ہو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں۔ صمد کا مطلب بے نیازی سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، بلکہ صمد کا مطلب ہے کہ جس کی پناہ کل کائنات لیتی ہے، وہ کل کائنات پر فائق ہے۔ اس کا منصب یہ ہے کہ وہ ساری کائنات پر فائق ہے اور ساری کائنات اس کی پناہ لیتی ہے، اور وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا، سارے اس کی پناہ لیتے ہیں اور اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا شرک ہو سکتا ہے، ایک شرک عدد میں ہو سکتا ہے تو احد کہہ دیا، جاہو منصب میں ہو سکتا ہے تو صمد کہہ دیا، اور پھر شرک نسب میں ہو سکتا ہے کہ اس کا نسب یہ ہے یہ نہیں، یا فلاں کا اس کا نسب یہ ہے تو دوسرے کا بھی یہ ہے، تو اس کی نفی اللہ پاک نے لم یلد ولم یولد کہہ کے فرما دی کہ خدا نسب سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نسب اس کا ہوتا ہے جس کا باپ اور بیٹا ہوتا ہے، جس کی نسل چلتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر شرک کی نفی کر دی گئی اور توحید کے ہر پہلو کو اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1/3 قرآن ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی، ان کی عادت تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے اپنی مسجد میں تو کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنے سے پہلے سورت اخلاص ضرور تلاوت کرتے، سورت اخلاص ضرور پڑھتے اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے۔ تو مقتدیوں نے کہا کہ آپ ایک ہی سورت پڑھا کریں، سورہ اخلاص کیوں ساتھ جوڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لیں، نہیں مرضی تو نہ پڑھے۔ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور کو پتہ تھا، دوسروں کو بتانے کے لیے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی حضور اس لیے کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ پھر تو اللہ کا بھی محبوب ہے، جو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہی سوال اللہ پاک سے اسی انداز سے سوال کر رہا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، اے شخص تجھے بخش دیا گیا۔ 3 بار حضور علیہ السلام نے اسے یہ فرمایا۔ تو سورہ اخلاص کی یہ عظمت ہے کہ 1/3 قرآن ہے اور اللہ کی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس انا اللہ احد یا انا احد یا اللہ احد، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف عطا کرنے کے لیے لفظ قل، اور قل یہ بتاتا ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ کتنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ پاک نے اپنا تعارف اور
کامل و اکمل تعارف سورہ اخلاص کی صورت میں جو ہمیں دیا تو وہ اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ درمیان میں وسیلہ رکھا کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، قل کہہ کے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعارف خدا کا ہے اور زبان مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں مصطفیٰ کا تعارف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے تو زبان خدا کی ہے، اور جب خدا کا تعارف ہے تو زبان مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے بھی بتا سکتے تھے، لیکن قل کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بندگی بتانا ہے کہ کوئی میرے نبی کو اپنے جیسا مت سمجھے۔ تم تو دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کا بھی تعارف نہیں بتا سکتے، کسی عام شخص کا تعارف نہیں بتا سکتے، کسی اپنے پیر و مرشد کا، استاد کا تعارف نہیں بیان کر سکتے، اور وہ میرا بندہ بندگی کے کس مقام پر ہے جو اللہ رب العزت کی ہر خوبی کا، ہر صفت کا اور ہر عظمت کا تعارف اس طرح سے کروا رہا ہے جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تعارف وہی کروا سکتا ہے نا جو جانتا ہو، جاننے بغیر تو کوئی تعارف نہیں کروا سکتا، اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، اور کس طرح سے کروا رہے ہیں کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اصل میں حضور کا مقام بندگی دکھانے کے لیے کہ بندے تم بھی ہو، بشر تم بھی ہو، بشر یہ بھی ہے، بندے تم بھی ہو، خدا کے بندہ یہ بھی ہے، مگر اس کا مقام بندگی تو دیکھو کہ جب یہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کفار کے سرداروں کو، کفار کے لشکروں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دعوت دیتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور وہ دلیل مانگتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس وقت جو دلیل حضور علیہ السلام نے پیش کی ان کفار کے سامنے، وہ قرآن نہیں پیش کیا، قرآن کو بعد میں پڑھ کے سنایا، کوئی اور دلیل پیش نہیں کی، دلیل پیش کی تو اپنا مقام بندگی دکھایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں نا، جس کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جس کا تعارف بتا رہا ہوں، خدا کا بندہ ہوں نا۔ تو بندے کو دیکھو کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا؟ 40 سال تمہارے اندر گزار دیے، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس بندے نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آ کے تم پہ حملہ کر دے گا، قتل و غارت کر دے گا، تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ واحد وہ شخص ہیں جن کو آج تک ہم نے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو حضور نے کس کو پیش کیا؟ خود کو پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، اور دکھا دیا کہ جس کا بندہ اس مقام پر ہے وہ خدا کس مقام پر ہوگا، جس خدا کا بندہ اتنا سچا ہے وہ خدا کتنا سچا ہوگا، جس خدا کا بندہ اتنا امین ہے وہ خدا کتنا امین ہوگا، جس خدا کا بندہ اتنی محبتیں کرنے والا، امن بانٹنے والا، سلامتی کی دعائیں دینے والا اور سلامتی پھیلانے والا، تو وہ خدا کتنا پیار کرنے والا ہوگا۔ خود کو پیش کیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مقام بندگی دکھانے کے لیے اللہ پاک نے قل کا لفظ فرمایا کہ بندے تم بھی ہو یہ بھی ہے، بشر تم بھی ہو یہ بھی ہے، مگر اس بشر کا مقام یہ ہے، اس بشر کا مقام یہ ہے کہ بشر ہو کر بھی بندگی کے اس مقام پر ہے کہ جہاں جبریل کے پر بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اور گواہیاں خود قرآن میں جگہ جگہ پر دی،
اتنی بڑی گواہی دی کہ میرا یہ بندہ جو میرا تعارف کروا رہا ہے اس کی شان و عظمت کیا ہے، یہ تمہاری طرح کام بشر نہیں ہے، یہ جو میرا تعارف کروا رہا ہے یہ کون ہے؟ جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کو میں نے اپنے جلوے اس کی آنکھوں سے دکھائے ہیں، اپنے جلووں کی روبرو اس کو بلایا ہے، بٹھایا ہے، اور خود اس کو لے کر سیر کرائی ہے، شب اسراء میں ساتھ لے کر سیر کرائی ہے، گواہیاں خود دی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، عظمتوں کی انتہا پر اس کو بٹھایا ہے، اور عظمتوں کی وہ انتہا اور اس انتہا پر بیٹھے مصطفیٰ خدا نہیں، بندہ ہے خدا کا۔ یہ حضور کا مقام بندگی ہے، صرف نور نہیں بشر بھی ہے، صرف بشر نہیں نور بھی ہے۔ جو حضور کی بشریت سے انکار کرے وہ بھی کافر، جو حضور کی نورانیت سے انکار کرے وہ بھی کافر۔ کہ اس مقام پر بٹھایا ہے، عظمتوں کی اس انتہا پر بٹھایا ہے کہ ادھر خدا ہے ادھر مصطفیٰ ہے، اور ادھر خدا ادھر مصطفیٰ، نہ رہا کوئی فاصلہ۔ اور پھر وہ تمہارے جیسا بشر کیسے ہو گیا کہ تم کہو کہ ہم بھی فوت ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے، تو سلام کیسے سنتے ہیں؟ بندگی، مقام بندگی حضور کا کیا ہے کہ ادھر خدا ہے ادھر مصطفیٰ ہے، اور سارے فاصلے ختم ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو اس مقام پر جو بیٹھا ہوگا وہی بتا سکے گا نا کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ مقام بندگی ہمیں بتاتا ہے کہ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں، مگر کس طرح کہ نور ہیں تو سب سے اعلیٰ۔ کسی سے یہ بھی سنا کہ فرشتے بھی تو نور ہیں، تو فرشتوں سے تو انسان افضل ہے۔ جب دوسروں کے ذہنوں کو بھڑکانا ہوتا ہے یا شیطانی معاملات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ تم کہتے ہو نبی نور ہیں تو فرشتے بھی تو نور ہیں، تو فرشتہ تو، انسان تو فرشتے سے افضل ہے، تو پھر نور کیسے افضل ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے جتنے نور پیدا کیے ہیں اس کائنات میں، سارے نوروں سے افضل نور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات اللہ پاک نے ہمیں معراج کی شب دکھا دی، سمجھا دی پورے زمانے کو کہ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے۔ اگر تم کہتے ہو فرشتے نور ہیں، جبرائیل ان سارے نوریوں کا سردار ہے، اور معراج کی شب سدرۃ المنتہا پہ وہ سارے کے سارے نوری صفے باندھے کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کے سلامی پیش کر رہے تھے۔ کس کو؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نور علی نور ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے اسی نورانی کائنات میں کہ نوریوں کا سردار بھی دم توڑ جاتا ہے، اور اس مقام سے آگے کون جاتا ہے؟ جس کو خدا نے فرشتوں سے بھی اعلیٰ نور بنایا، عرش سے بھی اعلیٰ نور بنایا، قاب قوسین سے بھی اعلیٰ نور بنایا، اور سارے نوروں سے افضل ہے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بشریت میں سب سے اعلیٰ بشر ہے، سب سے بالا بشر ہے، بلکہ عظمت بشر ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بات صرف ماننے کی ہے، جو مان گئے وہ پار لگ گئے۔ یہاں پر مجھے یاد آ گیا کہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے نعت گو اور نعت خوان شاعر گزرے ہیں، ہمارے آبا کے وہ بہت محبوب تھے اور محافل میں آتے تھے، اور ایک نعت شریف ان کی بہت مشہور ہے اور بہت پڑھتے تھے کہ ایسا تو کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا تو کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ نعتیں پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد از وصال کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اعظم صاحب ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، تو کیا اجر ملا؟
سبحان اللہ، کیا اجر ملا؟ تو آقا علیہ السلام نے کہ اس غلام نے فرمایا کہ یار کیا پوچھتے ہو، میری نعت کا ایک شعر خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس شعر کے بدلے میں خدا نے مجھے عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، مجھے بخش دیا۔ اور اس ایک شعر کے بدلے میں، اور وہ شعر کون سا تھا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کیا اور اس عظمت پر اپنی زندگی قربان کر دی، تو جو کچھ انہوں نے حضور کی عظمت میں بولا اللہ پاک نے اس کے مطابق ان کو صلہ اور مقام عطا فرمایا۔ بات پھر وہی کہ قبر میں جا کے کامیابی اور ناکامی صرف پہلے سوال پر نہیں، دوسرے سوال پر نہیں، بلکہ تیسرے سوال پر ہونے والی ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس ہستی کے حق میں دنیا میں کیا بولا کرتے تھے جب علم کے سمندر کہلاتے تھے، عالم کہلاتے تھے، محدث کہلاتے تھے، مفسر کہلاتے تھے، مبلغ اور خطیب کہلاتے تھے، تو اس ہستی کے حق میں کیا بولا کرتے تھے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو پھر وہی سوال ہوا ہوگا نا اعظم چشتی صاحب سے، تو اعظم چشتی صاحب نے یہ شعر سنایا ہوگا کہ ایسا تو کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہوگا فرشتوں اس سے حساب لے رہے ہو، اس کو تو عرش کی بلندیوں پہ پہنچا دو، یہ میرے نبی کا سچا غلام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا مقام بندگی دکھایا ہے قل کہہ کے کہ ہے یہ بھی میرا بندہ، مگر دیکھ لو بندگی کے کس مقام پر ہے کہ میں اس کے تعارف کروا رہا ہوں اور یہ میرے تعارف کروا رہا ہے، میں اس کی زبان سے اس کے تعارف اپنی زبان سے کروا رہا ہوں، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کے، کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اپنی زبان سے اس محبوب کے تعارف کروا رہا ہوں، کہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد کہہ کے خود اس کی عظمتوں کے اور اس کے قدموں میں لگنے والی خاک کی عظمتوں کے تعارف کروا رہا ہوں۔ کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہے؟ بشر ہے مگر سب بشروں سے اعلیٰ ہے، عظمت بشر ہے، بشریت کی عظمتوں کی انتہا ہے۔ اور جب اپنا تعارف کرواتا ہوں تو بھی اس کی زبان سے کرواتا ہوں، یہاں بھی مقام بندگی دکھاتا ہوں کہ تم بھی میرے بندے ہو جو مجھے پہچانتے ہو تو وسیلوں سے، مگر بندہ یعنی بندہ بنتے ہی تب ہو میرا جب تم اس نبی کی زبان پر یقین کر کے مجھے پہچانتے ہو۔ تو پھر اس نبی کا مقام دیکھو کہ تمہارے جیسا بشر یہ کیسے ہو گیا۔ تو قل کہنا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہزارہا عظمتوں کی دلیل ہے۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات کہ قل کہنے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب بھی سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے خود آداب سکھائے ہیں، میرا اللہ مجھے خود آداب سکھاتا ہے اور ادب سکھانے میں کمال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ادب سکھانے میں کمال کر دیا ہے۔ تو یہ لفظ قل جو ہے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت خود فرماتا ہے، خود آداب سکھاتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے آداب سکھائے ہوں اور گواہی دی ہو کہ الرحمن علم القرآن،
کہ رحمان اللہ نے اپنی صفت رحمان کا ظہور فرما کے خود قرآن سکھایا. اور بتائیں پوری کائنات انسانیت میں کس کو قرآن سکھایا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کس کو قرآن سکھایا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب بھی اللہ کی رحمت سے قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہی قرآن سیکھتے ہیں، لیکن سامنے بٹھا کر قرآن سکھایا، اپنی صفات سے نوازا، اپنے اخلاق سے نوازا، اپنے انداز سے نوازا، اپنی چاہتوں سے نوازا. وہ یہ شرف کس کو ملا؟ جو سب سے اعلیٰ نور بھی ہے، سب سے اعلیٰ بشر بھی ہے. اور اس کو قرآن سکھایا، ادب سکھایا، اور پھر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی دلیل بھی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید باری تعالیٰ پر سب سے بڑا مضمون ہے، کامل و اکمل مضمون ہے. قرآن کریم میں بہت مقامات پر اللہ کی توحید کے بارے میں احکام آتے ہیں، آیات آتی ہیں، لیکن سورہ اخلاص جو ہے یہ سب سے کامل و اکمل. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر جہت سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شرک عدد میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے عہد فرما دیا، شرک جاہ و منصب میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے الصمد فرما دیا، اور شرک نسب میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے لم یلد ولم یولد فرما دیا. یہ کامل اکمل سورہ مبارکہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ اخلاص بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم 1/3 قرآن ہر رات تلاوت کر سکتے ہو. تو صحابہ نے عرض کی مشکل کام ہے حضور، یہ 1/3 قرآن ہر رات پڑھنا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھ لیا اس نے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور جس نے 3 بار پڑھا سورہ اخلاص کو اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. ایک بڑا پیارا یہ پڑھا میں نے، یہاں بھی بیان ہو جائے تاکہ سارے سن لیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اتنے میں ابو ذر غفاری آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے صحابی تھے بڑے پیارے. جبرائیل نے عرض کی کہ یہ ابو ذر ہیں جو آ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ملائکہ ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ اب دیکھیں نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے زیادہ ہمارے ہاں مشہور ہیں. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ حضور یہاں سے زیادہ ابو ذر ہمارے پاس مشہور ہیں. حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کس وجہ سے انہیں یہ فضیلت ملی. انہوں نے عرض کی ایک تو اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، ہائے ہائے، اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتے ہیں، سب سے عاجز نکما سمجھتے ہیں، عاجزی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور دوسرا قل هو اللہ احد کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان 2 باتوں کی بنیاد پر فرشتوں میں یہ ہر دل عزیز ہے. سبحان اللہ. اور ایک سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی، یعنی غریب تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، اگر کوئی وہاں موجود ہو تو السلام علیکم کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حسب ہدایت عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا وافر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچانے لگا۔ یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی، برکتیں حاصل کرنے کی، فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب اگلا پورشن ہے ہمارا سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے۔ رکوع نمبر 5 ختم ہو چکا ہے اور رکوع نمبر 6 یعنی آخری رکوع ہمارا باقی ہے۔ دیکھیں آج کتنا پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، قل آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، اما اگر، ترینی تریا تو دکھانا چاہتا ہے، نی مجھے، ما وہ عذاب جس کا یوعدون ان لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اگر تو اس عذاب کو مجھے دکھانا چاہتا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی پس نہ بنانا مجھے، فا پس لا نہیں، تجعل بنانا نی مجھے، فی القوم الظالمین فی میں القوم الظالمین ظالم قوم میں سے مجھے نہ بنانا، ان میں مجھے شامل نہ کرنا۔ یعنی یہ بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قل کہہ کے اللہ تعالیٰ حضور کی تربیت فرما رہے ہیں، حضور کو ادب سکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محبوب میں ان لوگوں کو جو عذاب دینے والا ہوں وہ تجھے دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن اگر میں وہ عذاب دکھا دوں تجھے تو نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے رب، جو عذاب تو مجھے دکھانے والا ہے مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ حضور کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں سے بھی حضور علیہ السلام کا مقام بندگی ہمیں ملتا ہے کہ حضور کا مقام بندگی کیا ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَىٰ اس پر، اس بات پر، ان نُّرِيَكَ ان کے، نُرِيَ ہم دکھائیں، کا تجھے، آپ کو دکھائیں، ما جو نعیدہم ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لقادرون قادر ہیں، ہم وہ عذاب آپ کو دکھانے پر قادر ہیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، ادفع دور کیجئے، دفاع کیجئے۔ یہ دفاع کا لفظ جو ہے اسی سے ادفع فعل امر ہے، دفاع کیجئے، باللتی اس کے ساتھ، یہ احسن جو بہترین طریقہ ہے، السیئۃ برائی کا، یعنی برائی کو روکنا ہو تو اچھائی کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ برائی کو، آپ برائی کو ایسے طریقہ سے دفع کریں جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے بہتر ہو۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اس برائی میں خود شامل نہیں ہونا، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور دور کرنے کے لیے ہمیں احسن طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اچھا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے
تم اس کا جواب اچھائی میں دیں تو انشاءاللہ وہ برائی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ نحن عالم بما یصفون، نحن ہم عالم خوب جانتے ہیں، بما جو کچھ یصفون وہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، وقل اور آپ فرمائے ربی اے میرے رب، اعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من سے ہمزات الشیاطین شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ہمزات وسوسے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حضور کو فرما رہے ہیں، بلکہ حضور کی تو شان سب سے اعلیٰ بالا، حضور کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو فرما رہے ہیں، ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب بھی تم کوئی عذاب دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس عذاب میں گرفتار ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا، اور کوئی برائی دیکھیں تو اس کو کس طرح سے ختم کرنا اچھائی کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر شیطان حملہ کرے، وسوسے حملے کرے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضور کو یہ بات فرمانا، یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری تربیت فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کرو مومنوں مسلمانوں کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ربی اے میرے رب، اَن يَحْضُرُونِ کہ وہ میرے پاس آئیں، ان کے یحضرو وہ حاضر ہوں، نہیں میرے پاس، یعنی شیطانوں کو میرے پاس آنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطانوں کے میرے پاس آنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس نہ آئے۔ اور یہ دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی بکس میں بھی ملتی ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے اور شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے یہ دعائیں کی جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آئی احدہم ان میں سے کسی کو الموت موت، قال تو اس نے کہا ربی اے میرے رب ارجعونی مجھے واپس لوٹا دے، کہاں جہاں سے میں آیا ہوں اس دنیا میں مجھے واپس لوٹا دے۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ کافر کہتا ہے، یہ گناہگار کہتا ہے، کافر کہتا ہے کہ جب اسے موت کا فرشتہ نظر آتا ہے تو وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے۔ کیوں؟ اس وقت اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں کچھ کر کے نہیں آیا، پھر وہ چیختا ہے کہ لعلی اعمل صالحا، لعلی تاکہ میں عمل کروں صالحا نیک، تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں، فیما اس میں جو ترکتو میں چھوڑ آیا ہوں، جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر کوئی نیک عمل کر لوں۔ کلا اللہ پاک فرماتے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا یہ وہ بات ہے، انہا کلمۃ یہ وہ بات ہے، ہوا قائلہا جو اس کو بولتا ہے، فقط بولنے والا بولتا ہے حسرت کے ساتھ، بولنے والا حسرت کے ساتھ صرف بول ہی سکتا ہے، یہ بات پوری نہیں ہو سکتی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اور ان کے آگے اس دن ایک پردہ آ جاتا ہے، برزخ پردہ، ان کے آگے ایک پردہ حائل ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس دن تک جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب کافر کی موت آتی ہے، نعوذ باللہ منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، کہ جب کافر پر موت آتی ہے تو وہ پھر چیختا ہے کہ میں تو کچھ کر کے بھی نہیں آیا، مولا مجھے دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور جب اس کے برعکس کسی مومن کامل پر موت آتی ہے، فرشتہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہو تو مہلت مل سکتی ہے، تم چاہو تو تمہیں مہلت مل سکتی ہے۔ تو مومن مسکرا کے کہتا ہے کہ اے فرشتے
اس دنیا میں میں مزید نہیں رہنا چاہتا، مجھے میرے مالک کے پاس لے چل، مجھے میرے محبوب حقیقی کے پاس لے چل، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ خوشی خوشی سے مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کس وجہ سے کہ اس نے بہت کچھ آگے بھیج چکا ہوتا ہے، بہت جائیداد اس نے وہاں پہ جمع کر لی ہوتی ہے اور اس کو دکھا دی جاتی ہے، تو اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے کہ مومن کامل جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خوشی کے ساتھ رخصت ہوتا ہے، 70,000 ملائکہ اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں، آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، ملائے اعلیٰ پہ پہنچا کے آسمانوں سے گزرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور اس کی روح کو رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا تیرے فلاں بندے کی روح آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ تم سب میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ تو پھر سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روح کو بھی میری بارگاہ میں سجدہ کراؤ۔ پھر وہ روح بھی، مومن کامل کی روح اللہ کے حضور جب سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم بجاہ نبیک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائیں اپنے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی اس پر ڈالتے ہیں، تو رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک تجلی ملنے سے وہ روح سورج سے لاکھوں گنا زیادہ روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ پہ پڑے ہوئے اس کی شعائیں، اس کے انوار و تجلیات، اس روح کے انوار و تجلیات جو اس نے رب تعالیٰ سے حاصل کیے ہوتے ہیں، وہ انوار اس کے جسم پر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بلندی سے جسم پر پڑتے ہیں، اور اس کی مثال حضور نے دی جیسے سورج چوتھے آسمان پر چمکتا ہے، ابھی اس کی پہلی کرن نکلتی ہے تو پوری زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ تو جس روح کو اللہ کے حکم سے سورج سے لاکھوں گنا زیادہ روشنی مل جاتی ہے، نور مل جاتا ہے، پھر اس کا نور جو ہے وہ اس کے جسم پہ پڑتا ہے، تو جسم اس کا زمین پر پڑا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار دوست احباب اس جسم کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، کفن پہنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جسم بھی نور و نور ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس جسم کو فرشتے اس کے گھر والے قبر میں اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس روح کو لے جاؤ اور اس مومن کامل کے جسم میں دوبارہ لوٹا دو۔ پھر وہ روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ خوش و خرم۔ اسی لیے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ایک مومن کامل کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا دنیا میں بھی خوش نہیں تھا، اور خوشیوں کے ساتھ دلہا بن کر وہ رخصت ہو۔ پھر قبر میں فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیا مومن کامل اب تجھے کوئی غم نہیں، نم کا نومت العروس، اب تو پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ یہ ایک مومن کامل کی موت ہے، رہا وہ بھی اسی دنیا میں، مگر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے خدا سے محبت کی اور اس کا حق ادا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس کا حق ادا کیا، جو حکم ادھر سے آتے رہے ان احکام کے آگے جھکتا رہا، خود کو بھی قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، میری مرضی ہے، یہ چیز میری ہے، میری مرضی ہے، ہمیشہ اپنی مرضی پر خدا اور اس کے رسول کی مرضی کو ترجیح دی۔
تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو دلہا بنا کے جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مومنین کاملین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ان کے قدموں کی خاک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گروہوں سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق دے جو اللہ کی نافرمانی میں چلنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔